बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोनी धरती के प्रोग्राम तंदुरुस्त पाकिस्तान में आपका मेज़बान आबिद शेख एक मरतबा फिर अपने नए मेहमान के साथ आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन, हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो पाकिस्तान में पिछले 30 साल से ज़्यादा अरसे में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी स्पेशलिटी जो है वो माहिर अमराज़ बचगान के तौर पे। तो मैं आपका तारुफ करवाता हूँ अपने डॉक्टर साहब से, जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल की और बच्चों की अमराज़ में महारत हासिल की। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ डॉक्टर यावर अब्बास साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है और आम तौर पे जब आप उसको बर्थ के फ़ौरन बाद एग्ज़ामिन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप उसको नॉर्मली ऑब्ज़र्व करते हैं? भाई, सबसे पहले हम बच्चे को देखेंगे कि वो उसका सर से पाँव तक उसका मुआयना करना है, डिटेल तिब्बी मुआयना करेंगे। उसमें हमने देखना ये है कि बच्चा प्री मैच्योर है जी, पोस्ट मैच्योर है जी, उसके सर का साइज़ मामूल के मुताबिक है या मामूल से कुछ बड़ा हुआ है जी, उसका कोई हाथ या पाँव खुदा न खासा टेढ़ा तो नहीं, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, जैसे हम कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ में उसे कंसिडर करते हैं जी। फिर इसके अलावा कुछ बच्चों में होंठ कटा हुआ होता है जिसे हम हेयर लिप का नाम देते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों के तालू में सुराख होता है जिसे हम क्लेफ्ट पैलेट का नाम देते हैं। सही। इस तरह फिर बच्चे का हमने हार्ट रेट, उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसका पल्स रेट और उसका जिल्द का रंगत देखनी है, जो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। डॉक्टर साहब, इसमें जो जितनी आपने निशानियां बताई उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपने एक लफ्ज़ बोला प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा वजाहत करेंगे कि प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर में फ़र्क क्या है? जी भाई, इसमें इस तरह है कि जो प्री मैच्योर बच्चे हैं वो अपने वक्त से पहले जी मुकर्ररा मुद्दत से पहले जिनकी पैदाइश हो जाती है उसको हम प्री मैच्योर कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। और जो पोस्ट मैच्योर हैं वो 9 माह के बाद जी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन का मज़ीद जो मुआयना मुद्दत है उससे मज़ीद बढ़ा लेते हैं। तो उसके बाद जिनकी पैदाइश होती है उसको हम पोस्ट मैच्योरिटी का नाम देते हैं। तो क्या ये जो प्री मैच्योर है इसको हम कोई डिजीज़ कंडीशन करेंगे कि वो नॉर्मल भी हो सकता है? प्री मैच्योर अमूमी तौर पे हम उसे नॉर्मल बर्थ की कैटेगरी में ही लेते हैं, लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं प्री मैच्योरिटी की, वो हमें देखनी है। वो डॉक्टर साहब ज़रूर बताइए ताकि हमारे लोगों को पता चले कि उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। उसमें सबसे पहले जो है माँ की उम्र का ताल्लुक है कि माँ की उम्र बहुत कम उम्र है तो फिर भी प्री मैच्योरिटी में बच्चा होगा। ठीक है। माँ की उम्र बहुत ज़्यादा है तो फिर बच्चा प्री मैच्योर होगा। सही। माँ की उम्र अगर इन को निकाल दी जाए तो बच्चों का जो दरमियानी वक्फा है वो अगर कम है तो फिर भी प्री मैच्योर बच्चा होगा। और इसके अलावा माँ के जो खून की कमी है जिसे हम एनीमिया का नाम देते हैं, अगर ग्रॉस एनीमिया की कैटेगरी में आती है माँ तो उस सूरत में भी फिर बच्चे की प्री मैच्योर पैदाइश होगी। और ग़िज़ाई कमियाँ जो हमारी अमूमी तौर पे ख़वातीन में मौजूद होती हैं जिसको हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का नाम देते हैं, उस सूरत में भी वो माएँ प्री मैच्योर बच्चों को हो सकता है जन्म देती हैं। तो क्या ये शुगर या ब्लड प्रेशर के अमराज में भी कोई ऐसे चांस होते हैं कि प्री मैच्योर बेबी पैदा हो जाए? उसमें शुगर ऐसा अगर हामला ख़वातीन की या उसका जो ब्लड प्रेशर है उसका हम दवाइयों की साथ उसको नॉर्मलाइज करते रहें और उसके पैरामीटर्स को नॉर्मल लिमिट में रखें तो फिर प्री मैच्योरिटी की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। तो डॉक्टर साहब, हम बात की थी पोस्ट मैच्योर की, तो क्या वो भी इस तरीके से एक प्रॉब्लम है या? पोस्ट मैच्योर बच्चों में कुछ रहम की पेचीदगियों की वजह से पोस्ट मैच्योर बच्चे होते हैं। सही। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हामला ख़वातीन का सही तौर पे तिब्बी मुआयना किसी तजर्बाकार गायनोकोलॉजिस्ट से करवाया जाए ताकि वो पोस्ट मैच्योर बच्चों की पैदाइश
اس میں نہ چلا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے جب پہلا ایگزامن کیا آپ نے 2-3 باتیں کی کہ جی بچے کا رنگ جو ہے وہ اس میں ہم غور سے دیکھتے ہیں جو کہ فزیکل اب نارملٹیز کے علاوہ ہے. ہارٹ ریٹ دیکھتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایک عام طور پہ چونکہ ہمارا بہت سارے دیہات میں اگر ہم کسی بھی طریقے سے دیکھیں کہ اس کا ہارٹ ریٹ ہے تو ایک نیو بورن بیبی جو ہے اس کا ہارٹ ریٹ عام طور پہ کتنا ہوتا ہے؟ نیو بورن نارمل بیبی کا جو ہارٹ ریٹ ہے جی وہ 125 to 130 بیٹس پر منٹ ہوتا ہے. وہ 120 سے 130 دفعہ ایک منٹ میں دھڑکتا ہے. اور نارمل انسان کا 72 بیٹس پر منٹ لمٹ ہے جی. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ آپ نے اس کا دیکھ لیا. کچھ بچوں میں سانس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. سانس کا مسئلہ کچھ بچوں میں جو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بچے کے جو سانس کی کوئی بیماری ہے جی تو اس کو ہم نے پرکھنا ہے پیدائش پہ ہی. ٹھیک ہے. مناسب طور طریقوں پہ طبی معائنہ کا پورا طریقے سے جائزہ لے کے صحیح. اور اس میں ہم نے یہ بھی رول آؤٹ کرنا ہے کہ گاڈ فاربڈ اس میں کسی قسم کا کوئی نمونیا کا سلسلہ نہ ہو یا بچہ نمونیا کی طرف نہ جا رہا ہو جس میں سانس اکھڑ کے آتا ہے اور پسلیاں چلتی ہیں. تو اس کا ہم نے تدارک کرنا ہے صحیح علاج اور صحیح تشخیص کے ساتھ. عام طور پہ 2 رنگت آتی ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی بچہ نیلا ہو گیا یہ بچہ پیلا ہو گیا. تو پہلے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب نیلا کیا ہے اور پیلا کیا ہے؟ نیلاہٹ بچوں میں پیدائش کے وقت اس وقت ہوتی ہے اگر بچہ پری میچور ہے اور وہ باڈی ٹیمپریچر جلدی لوز کرنے کا ان میں وہ صلاحیت ہوتی ہے. تو اس وقت ہم ماؤں کو اور پیرامیڈیکل سٹاف کو اور ایون جونیئر ڈاکٹرز کو یہ ضرور ہدایت کرتے ہیں کہ ان کا ٹیمپریچر جو ہے نارمل باڈی ٹیمپریچر سے 1 سے 1.5 ڈگری زیادہ رکھا جانا چاہیے. جیسے نارمل باڈی ٹیمپریچر 98.4 ڈگری فahrenheit ہے جی. اس صورت میں ہم نومولود بچوں کا اور خاص طور پہ پری میچور بچوں کا ہم کہتے ہیں کہ ان کا 99.4 یا کم از کم 100 سے نیچے ضرور رہنا چاہیے. اگر وہ باڈی ٹیمپریچر لوز کریں گے تو اس صورت میں بھی جلد کی رنگت نیلی ہوگی. ایک صورتحال یہ ہے. دوسری صورتحال اس وقت بچے کی رنگت نیلی ہوتی ہے کہ جب اس کا سانس رک رہا ہو یا بند ہو رہا ہو. یہ عمومی طور پہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بچے کا حمل کے دوران جو لیڈی ڈاکٹر جو پروسیجرز اڈاپٹ کرتی ہیں تو سر پہ وہ جو کچھ اوزار لگاتے ہیں تو اس سے کمپریشن انجریز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس صورت میں سر کی رگیں یا دماغ کی رگیں سمجھ لیں دماغ کے پٹھے اس کے ساتھ ہمارے خون کے ساتھ رب نے آکسیجن چھوڑی ہے. تو وہ خون کے جو پٹھے ہیں اس کے ساتھ جب اس میں سکڑاؤ آئے گا تو قدرتی طور پہ آکسیجن کی کمی ہوگی. اس صورت میں بھی اس کا بچے کا سانس بند ہوگا جسے ہم ایپنک یا سائنوٹک سپیلز یا بریتھ ہولڈنگ سپیلز کا نام دیتے ہیں. تو اس کا صحیح تدارک کر کے علاج کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بعد میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن یا کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو بات ہوگی نیلا. اب یہ ہے جی پیلا ہو گیا بچہ. عموماً اسے ہم پیلیے کا نام دیتے ہیں جسے ہم فزیولوجیکل جانڈس آف دا نیو بورن کہتے ہیں. یہ فزیولوجیکل جانڈس آف دا نیو بورن یا ہائپر بلیروبینیمیا میڈیکل اصطلاح میں یہ شروع کے کچھ دنوں میں ہوتا ہے جس کی کل مدت 5 سے 7 دن 10 دن یا میکسیمم 15 دن تک یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک بچے کو پیلیا ہو گیا تو عام طور سے 5 سے 15 دن کے دوران وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بھی اگر اس کے لیے کوئی خاص ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ دینی چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو بچہ اس وقت چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلا جائے تو وہ ڈاکٹر حضرات اس کو اپنے طور پہ پرکھ کے اسے تشخیص کر کے اس کے مطابق علاج شروع کرتے ہیں. لیکن گھر پہ رہتے ہوئے ہم ماؤں کو ایک چیز عمومی طور پہ ضرور یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو گھر پہ اگر بچے کو رکھنا ہے تو اس کو بچے کا ایک تو باڈی ٹیمپریچر آپ نے مینٹین کرنا ہے. دوسرا سورج کی شعائیں جو کمرے میں داخل ہو رہی ہیں کھڑکی کے ذریعے یا روشن دان کے ذریعے وہ اس کی کمر پہ ڈالیں 20 سے 25 منٹ. لیکن شعاؤں سے مراد ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ جس میں گرمائش ہو اس میں روشنی ہونی چاہیے اور اس کی کمر پہ مرکوز ہونی چاہیے نہ کہ اس کے سارے جسم پہ.
اور ڈائریکٹ سورج کی تمازت کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر کھڑکی سے یا برآمدے میں اگر شام کو یا صبح اگر جو بھی روشنی آ رہی ہے، اگر اس کی روشنی زیادہ بچے کی کمر پہ پڑے گی تو چانسز یہ ہیں کہ اس کا پیلیا پن جو ہے وہ جلدی دور ہو جائے گا۔ وہ اس لیے ہم کمر پہ ڈالتے ہیں کیونکہ پیچھے ہمارا لیور کا شیڈو جو ہے وہ لیور کا جو امیج بنتا ہے اس کے اوپر مرکوز کرنے کا مقصد ہے کہ صرف جس پہ لائٹ ریز آئیں، نہ کہ اس کی ہیٹ کی شدت ہو۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو خاص میڈیسنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ ہاسپٹل میں اگر بچہ ہو تو اس کو ہم فوٹو تھراپک لیمپ کے ذریعے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وائٹامن سی اور وائٹامن کے کا ایک انجیکشن، جی وائٹامن کے کا ایک انجیکشن جو ہے وہ اس کو ایک وقت میں پیدائش کے بعد لگا دینا چاہیے۔ وہ اس سے پیلیے کو مزید بہتر کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ عام طور پہ اگر مجھے مختصراً یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کتنے % ایسے بچے ہیں جن کو پیلیا ہو جاتا ہے؟ تقریباً 70 سے 75% فی الوقت جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں اتنے مقدار میں پیلیا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم اور گھروں میں عمومی طور پہ آپ کی بات کو میں مداخلت کر رہا ہوں، گھروں میں عمومی طور پہ ہم ماؤں کو یہ ضرور ہدایت کرتے ہیں کہ چینی ملا پانی اگر ان بچوں کو پلا دیا جائے 1-2 چمچ صبح اور 2-3 چمچ شام کو، تو اس سے بھی یہ اس میں بتدریج کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ بچوں کی جو پیدائش کے فوراً بعد جو پرابلمز ہوتی ہیں، اب ہم ان سے مزید بات کریں گے کہ بچے کی جو زندگی کے پہلے سال ہیں ان میں کون کون سی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں۔ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو بچے کے زندگی کے پہلا سال ہے اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ جی بچہ جب پیدا ہوا تو اس کو کچھ پرابلم آئی، تو یہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا کہ جو 1 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کی بھی دیکھتے ہیں، جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ شرح اموات بہت زیادہ ہے، ان کی ڈاکٹر صاحب کون کون سی پرابلمس آتی ہیں، جو کائنڈلی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اس وقت جی دنیا میں اور خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک میں بچوں کی شرح اموات کا جو ریشو ہے 1 سال سے کم عمر بچوں میں، وہ صرف 2 بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جی، جس میں ایک تو سانس کی بیماریاں جس میں نمونیا بھی شامل ہے، جی، اور دوسری اسہال کا مرض جسے ہم دستوں کی بیماری کہتے ہیں۔ ان 2 بیماریوں کی وجہ سے ان کا شرح اموات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ڈاکٹر صاحب نمونیا اگین کیا یہ اتنا زیادہ سویرلی ہوتا ہے کہ جی کیا یہ وبا کی شکل میں آ جاتا ہے کہ جو اتنے زیادہ بچوں میں اتنی زیادہ اموات ہو جاتی ہیں؟ اس میں شیخ صاحب وبائی شکل تو نہیں ہے، اس کو ایک نمونیا کا جرثومہ کہتے ہیں، جو عمومی طور پہ بچوں پہ جس کا حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کو نمونیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہمارے لوگوں میں کچھ تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ نمونیا جو ہے وبائی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں زیادہ نمونیا کا شکار پھیلنے کی وجہ ڈاکٹر صاحب یہ کہ عام طور پہ سنتے ہیں کہ جس سردیوں میں نمونیا بہت ہوتا ہے یا ڈبل نمونیا ہو گیا، اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ ڈبل نمونیا یا سنگل نمونیا یہ ہمارے عام لوگوں نے اس کی ایک بنائی ہوئی ہے، ایک حکایت سی سمجھ لیں، لیکن اس کا ڈبل نمونیا سے مراد یہ ہے کہ جس میں آپ کے دونوں لنگز انوالو ہو جاتے ہیں، صحیح، جسے ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل نمونیا، ٹھیک ہے، جس میں دونوں پھیپھڑے انوالو ہو جاتے ہیں، وہ عام طور پہ ڈبل نمونیا عام لوگوں کے لیے اگر آپ اس کو اس شکل میں رکھنا چاہتے ہیں، اور سنگل نمونیا جس میں ایک پھیپھڑا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کے جو ہمارا جدید دور ہے، کیا ایسی تھراپیز ایزیلی اویلیبل ہیں جیسے ہم شرح اموات میں خاطر خواہ کمی کر سکتے ہیں؟ اس میں جی اس وقت فی الوقت ہمارے پاس ایک دنیا میں، اور اب ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں بھی ایک بڑی ریولیوشنری ویکسین آئی ہے،
اور اسے ہم انویسو نمونک ڈیزیز کے خلاف استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے لانچ کیا. وہ ویکسین کی وجہ سے ہم نمونیے پہ خاطر خواہ کمی لا چکے ہیں. صحیح. اچھا, دوسری بات آپ نے کی کہ جو کہ اگر ہم دیکھیں کہ 1 سال سے لے کے اور 5 سال کے بچے ہیں, ان میں ایک تو شرح مواد کا مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جی 1 سال سے کم ہیں. جب 1 سال سے بڑھ جاتے ہیں اور 5 سال کے بچے ہیں, ان میں بھی بہت ساری ایسی پرابلم ہیں جن کی وجہ سے شرح مواد ہمارے ملک میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے. اس کا کوئی ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہوگا؟ ترقی پذیر ممالک میں اس وقت 11.6 ملین بچے 5 سال سے کم عمر جن بیماریوں سے شکار ہو کے اور موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, ان میں نمبر 1 سانس کی بیماریاں. یہ تو بہت بڑا نمبر ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑے الارمنگ فگرز ہو سکتی ہیں. صحیح. میسو کیجولٹیز اس میں ہوتی ہیں اس ایج میں. لیکن چونکہ ترقی پذیر ممالک میں مطلب لوگ خاص طور پہ ہمارے جو 70-75% ہیں وہ چونکہ رورل سٹی سے تعلق رکھتے ہیں, بر وقت وہ ہاسپٹل میں نہیں پہنچ سکتے, پراپر میڈیکل کیئر اور ایڈ نہیں مل سکتی, اس وجہ سے وہ صحیح تدارک نہیں کر سکتے. اس میں سانس کی بیماریاں, نمبر 2 اسہال کا مرض, نمبر 3 خسرہ کا بیماری, نمبر 4 ملیریا, اور نمبر 5 غذائی کمی سے 54% ان بیماریوں کا 54% بچے. بہت بڑا نمبر ہے میل نیوٹریشن کے کیسز میں اس میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور گرم موسم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اور اس میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ خاص طور پہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایریا میں وبائی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں, خاص طور پہ جیسے دست ہے یا پیچش ہے. اب یہ بتائیے کہ دست ہے, پیچش اور ہیضہ, کیا یہ ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں, یہ بالکل مختلف بیماری ہیں؟ یہ مختلف بیماریاں ہیں, لیکن کنسیڈر یہ ڈائریل ڈیزیز کے کیٹیگری میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسے کنسیڈر ایک ڈائریل ڈیزیز کی ہی بولڈ کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے. صحیح. دستوں کی بیماری عمومی طور پہ ایک وائرس کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جسے ہم ہیومن روٹا وائرس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پیچس کی بیماری ہے جس میں خون کے ساتھ دستوں میں خون اور آؤں یعنی چربی سی آتی ہے, اس کو وہ پھیلاتی ہے ایک جراثیم ہے, اس کا نام شگیلا ہے. ٹھیک ہے. شگیلا کی وجہ سے پیچس یا ڈائسنٹری کا مرض لاحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہیضہ جسے ہم میڈیکل ٹرم میں کولرا کا نام دیتے ہیں, یہ ویبریو کولری ہے ایک جرثومہ, اس کی وجہ سے یہ کولرا کا مرض. اگر ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے بڑی واضح اگر سمٹم دیں کہ دست کی کیا نشانیاں ہیں, پیچش کی کیا نشانیاں ہیں, اور ہیضے کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس میں دیکھنا ہم نے یہ ہوتا ہے کہ جو پیچش ہے اس میں جو دست ہیں, ایک تو ان کی مقدار, پاخانوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ خون اور آؤں چربی آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو سادہ اسہال کا مرض ہے اس میں جب بچہ مثال کے طور پہ اس کی عمر ہے 1 سال, ٹھیک ہے, وہ اگر 5 سے زیادہ 4 یا 5 سے زیادہ پخانے کرے 24 گھنٹوں میں, تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسہال کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اس کا اسہال کے دوران نمکیات کی اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے, تو ہم نے وہ کمی پوری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے بات کی کہ اگر بچے کے پخانے میں خون اور چربی آ رہی ہے تو وہ پیچش ہوگا, اگر اس میں سمپلی پانی نما اگر اس میں پخانہ آ رہا ہے تو اس میں کہیں گے کہ یہ دست ہو گیا. اور ہیضے میں ڈاکٹر صاحب, ہیضے میں جو ہے وہ چاولوں کی جو پیچ ہوتی ہے, جسے ہم کیا جب بوائلڈ چاول بناتے ہیں تو جو پانی اوپر سے نتھارتے ہیں سفیدی, وہ مایا جو پانی ہے اس کو اس طرح کے رائس واٹر سٹول بچہ پاس کرتا ہے, چاولوں کی پیچ نما کے دست. تو اس میں وامٹنگ کی, الٹی آنے کا بھی کسی میں ہے؟ سادہ اسہال کے مرض میں وامٹنگ عمومی طور پہ ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو پیچس کا مرض ہے اس میں جو قے کا مرض ہے وہ اتنا اس کے ساتھ نہیں ہوتی بچوں میں. اور جو ہیضے کے مرض میں بچے مبتلا اس میں پانی کی مقدار کافی بہت زیادہ
مقدار میں وہ دست بار بار بچہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایک جو بچہ جو کیس میں ہوا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے گھر سے ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ پاتا، اس کو کوئی ٹائم ہے، چاہے صبح کا کسی بھی ضرورت کی وجہ سے یا شہر سے دور ہے، یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی ہوم ریمیڈی وہ پہلے کر لے، جیسے ہم ORS کی بات کرتے ہیں، کہ وہ کم از کم اپنے گھر سے شروع کر دے اور ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے پانی کی کمی سے بچا کیسے سکتے؟ جی عموماً ہم ماؤں کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ وہ گھر پہ ORS خود تیار کر لیں، اگر ان کے پاس نمکول کا پیکٹ موجود نہیں، اس کی بڑی سادہ سا ترکیب ہے کہ 4 گلاس سادہ صاف پانی جو 1 لیٹر کے برابر بنتا ہے، اس میں 1 چائے کے چمچ کے برابر جو برابر کیا ہوا چمچ چائے کا ہے، اس میں 1 چمچ چائے کے چمچ کے برابر نمک، ٹھیک ہے، اور 4 چائے کے چمچ کے برابر چینی ملا، ٹھیک ہے، اس کا محلول تیار کر لیں اور اسے وہ وقفے سے پلاتی رہے تاکہ اس میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہونی پائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ اگر ہم 4 گلاس صاف ابلا ہوا پانی لیں، اس میں سے 1 چھوٹا چمچ چائے کا جو ہمارا چمچ ہے اس میں نمک ڈالیں لیول جو ہے تاکہ وہ زیادہ نہیں ہو، اور 2 چمچ چینی، 8 چمچ چینی، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا تاکہ ناظرین کو وضاحت ہو جائے کہ 4 گلاس پانی میں 1 چمچ نمک اور 8 چمچ چینی ڈال دی جائے، اور وہ محلول جو ہے وہ بچے کو بار بار پلاتے رہیں تاکہ پانی اور نمکیات کی زیادہ کمی جو پیچیدگیاں ہیں اس سے بچہ تاکہ اگر وہ گاؤں سے شہر کی طرف بھی آ رہا ہے تو اس وقت اس کو سمجھا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارے اور چند لمحوں میں یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ دست ہے جو ہیضہ ہے، اس میں ہم ان سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اس کی بڑی سادہ سی ہم نے ماؤں کو عمومی طور پہ اس کا شارٹ کٹس یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو خود بھی صاف رہیں، ٹھیک ہے، بچے کو بھی صاف رکھیں، صحیح، اور ہر کام کرنے سے پہلے وہ ہاتھ کی صفائی، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح صاف ضرور کریں، صحیح، کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھیں، صحیح، مکھی مچھر سے بچا کے رکھیں، گرد و غبار سے چیزوں کو بچا کے رکھیں، صحیح، صاف ستھری اور تازہ زود ہضم خوراک کا استعمال کریں، بازاری اشیاء سے پرہیز کریں، صحیح، اور اس سے یہ دست اور بیماری چونکہ کافی زیادہ پرابلم آج سے بچا جا سکتا ہے، اور جو بازاروں میں کٹا ہوا پھل ہے ڈاکٹر صاحب اس سے اجتناب بہت ضروری ہے جی، کیونکہ وہ پھیری والے ریڑھی والے وہ سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، گرد و غبار چل رہا ہوتا ہے، صحیح، وہ کاؤ ڈنگ اڑ رہی ہوتی ہے، وہ چیزوں پہ اشیاء پہ وہ صحیح بے پناہ، اس سے زیادہ چانسز ہیں کہ ایسی پرابلم میں آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہم نے کافی جو آج باتیں کی کہ جی پیدائش کے فوراً بعد کیا پرابلم آ سکتی ہیں، اور خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں 10 سال سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمان ڈاکٹر یاور عباس صاحب سے کہ بچوں میں عمومی طور پہ کون سی پرابلم ہیں جو کہ سال کے ان کی زندگی کے پہلے سالوں میں آ سکتی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے آئندہ بھی ملاقات کرتے رہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو خاص طور پہ چائلڈہڈ بچپنا کا جو عرصہ ہے اس میں اور کون سی ایسی پرابلم ہیں جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، کن سے ہم بہتر ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔